बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करने वाली है। सदीक जान साहब, मुद्दे बहुत सारे हैं। कोशिश तो ये होती है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अवामुन्नास को दरपेश जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उसके ऊपर बात हो। हुकूमत की जहाँ जहाँ नाअहलियाँ हैं, जहाँ जहाँ हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, जो बुलंदोबाग दावे हुकूमत ने कर रखे थे मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, उसकी निशानदही की जाए ताकि अवामुन्नास का कोई फ़ायदा हो। लेकिन ज़ाहिर है सहाफ़ी तो मुल्क भर में, यानी चंद लोग, हम तो कुछ नहीं उनके सामने, अपना काम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। और फिर हमने देखा है कि सहाफ़ी गिरफ्तार भी हो रहे हैं। फ़खरुर रहमान साहब, वो भी कुछ उन्होंने ट्वीट्स किए थे। बताया ये गया है उनको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी भी बहुत सारे लोग मजम्मत कर रहे हैं। ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें और भी सहाफ़ी स्टोरीज करने की वजह से ज़ेर अताब आते रहे हैं। लेकिन अगर कोई काम नहीं कर रहा, यानी हुकूमत तो नहीं कर रही, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी बढ़ के कोई नाअहल है, नखट्टू है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ कह लें या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी दोनों पाकिस्तान दोनों के ऊपर भी हमने दोनों का माज़ी मुकाबला में है। बात की थी। तो अब मुद्दा जिसके ऊपर बात करनी है, इमरान खान की मुलाकातों का मामला है। एक तो आपने वो खबर दी थी, आपने, बल्कि उसके ऊपर मैंने तजिया सुना था आपका, रिजवान रिजवान गलदेज। गलज़ई साहब की खबर थी कि कौमी असम्बली से इस्तीफों का कहा है इमरान खान ने, और फिर उस खबर की तरदीद आई बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से। एक तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइएगा, और दूसरा ये कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल यानी खामोश है, कोई बल्कि शायद खुशी हो। क्यों ऐसा है? देखें, अगर आप देखें, सबसे पहले तो ज़ाहिर है वो जो आपने बात भी की, फ़खरुर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बीमार भी हैं, और उनको जिस तरह से उनके घर से हिरासत में लिया गया, तो वो बहुत काबिल मज़म्मत है। और आपने दुरुस्त कहा कि सब सहाफ़ी जो है वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। दूसरी जो असद चौधरी साहब मामला है वो है कि रिजवान गलदेई साहब ने खबर दी बिल्कुल इधर ही बैठ के जहाँ आप बैठे थे, और मैंने यहाँ बैठ के तजिया किया था, जिस पे फिर सलमान सफदर साहब ने कुछ 24 घंटे बाद उसकी तरदीद कर दी और कहा कि इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब ज़ाहिर है इंतज़ार है कि इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकातें बहाल होंगी तो पता चलेगा, क्योंकि अ, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि 2 दिसंबर से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हैं, उनको आइसोलेट किया हुआ है। 2 दिसंबर से लेके आज तक तकरीबन 5 माह, 4.5 माह तो हो गए हैं, 5 माह हो जाएंगे, मुलाकात नहीं हुई। और इस दौरान 2 मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात हुई है सलमान सफदर साहब की फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर, और एक उनके वकील के तौर पर, एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, एक हाई कोर्ट के हुक्म पर। समझ नहीं आती कि वो इमरान खान जो हर मुलाकात में कोई ना कोई लाएमल देते हैं, बताते हैं कि आपने ये करना है, कैसे हो सकता है कि इमरान खान ने 2 मुलाकातों में कोई लाएमल ही ना दिया हो? ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान बैठ के अंदर रिलैक्स हो गए हों और उन्होंने कहा हो कि आप कुछ नहीं हो सकता, मायूस हो गए। इमरान खान तो थकने वाला नहीं है, इमरान खान तो हार मानने वाला नहीं है। जो जेल इमरान खान काट रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ये जेल नहीं काटी। जो तकलीफें और अजियतें इमरान खान को उनकी अहलिया को दी गई हैं, ये तो पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। किसी की अहलिया को इस वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया कि उसके खामिद को तोड़ने, ये पहली बार हम देख रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है रिजवान गलदेई साहब की खबर थी, और मुझे, यानी मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि अगर इमरान खान ने ये नहीं भी कहा तो इमरान खान को ये करना चाहिए, इमरान खान को ये करना चाहिए, कौमी असम्बली से बाहर आना चाहिए। क्योंकि देखें, इमरान खान साहब ने महमूद हसन अचकज़ई साहब को भी अपोजिशन लीडर बना के देख लिया। मुझे पिछले 6 महीने में अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने के बाद से कोई एक चीज ऐसी बता दें कि आप कहें कि हुकूमत ये करना चाहती थी, लेकिन अचकज़ई साहब ने मफाहमत के जरिए या मजामत के जरिए ये नहीं होने दिया। पाकिस्तान के लोगों को अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने से एक कोई फायदा बता दें जो पाकिस्तान के लोगों को, इमरान खान ने अपनी जात के लिए तो उनको नहीं बनाया था ना। इमरान खान ने तो यही कहा कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है, रेजिस्ट करेंगे, हुकूमत को, कोई हुकूमत का गिरबान पकड़ेंगे सियासी तौर पर, कोई हुकूमत का हाथ रोकेंगे, कोई अवाम की बात करेंगे, अवामी इशूज की बात करेंगे। इस वक्त पिछले 2 हफ्तों में जो 5 बड़े इशूज हैं इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम के, सबसे पहला इशू, जब ऑयल प्राइसेस 34% नीचे आई, पाकिस्तान में नहीं आई, क्या आपको अपोजिशन लीडर कहीं नजर आए? अचकज़ई साहब बतौर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आपको नजर आए? नहीं आए। ये जो सोलर वाला इशू है, ये करोड़ लोगों का इशू है, इसके ऊपर आपको नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। जो कुछ इस वक्त ये जो लोड शेडिंग का इशू है, लोड शेडिंग के ऊपर वो टाउट्स भी चीख उठे जो सरकारी प्रोजेक्ट्स में 10 गुना ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। अगर उनको प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट चैनल सेटअप में उनको 50,000 तनख्वाह मिली थी, तो सरकारी सेटअप में उनको 5 लाख मिल रही, 10 गुना ज्यादा, वो भी चीख उठे। इसके अलावा
جو بنی امام والا بار بار ذکر کرتے ہیں جو گھر گرائے گئے اور جو مزید گھر، کوئی بات نہیں ہے. اسلام آباد میں جو مارگلا ہلز کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں محسن نقوی صاحب، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. جو اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، قومی ایشوز ہیں، ان کے اوپر اچھا ابھی یہ جو معاملہ چل رہا ہے جو اسلام آباد کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، آج ایک بہت بڑا اقدام کر دیا انہوں نے، اتنا بڑا اقدام کر دیا ہے، اتنا بڑا کہ سب چونک جائیں گے، کہ آج تحریک تحفظ پاکستان کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں 11 ٹکٹ جاری ہوئے ہیں اخونزادہ حسین صاحب. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اخونزادہ حسین صاحب اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ان کا تذکرہ کیا ٹھیک ہے، چاہے وہ ہوں یا ان کے سوشل میڈیا کے احسن صاحب ہوں، وہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ایک وکیل ہے نا، اپنی جماعت کا کیس لڑنے والے ہیں نا. جب جماعت کا کیس ہی کمزور ہے تو وکیل جتنا مرضی تگڑا ہو تو کیس تو اس نے ہارنا ہے، تو وہ بیچارے کب تک کیس لڑیں گے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح سے ایم کیو والے تھے نا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ الطاف ادھر سے بیٹھ کے ایک بیان دیتے تھے اور ایم کیو والوں کو جا کے سارے چینلوں پہ اس بیان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا. یہاں پہ تحریک تحفظ پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہی، اور اس چیز کو احسن صاحب کو سوشل میڈیا کے اوپر اور اخونزادہ صاحب کو میڈیا کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اور جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کیوں کچھ نہیں کر رہے. ابھی یہ جو معاملہ ہے کہ جو ججز کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یار، آپ کسی عوامی ایشو کے اوپر کچھ تو بولیں. اب دو مینلی اصل مسئلہ بھی یہی ہے، یعنی عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہو یا ان سے ملاقاتوں کا معاملہ چلے، ملاقاتوں کے معاملے کے اوپر ان کا بولنا بنتا ہے. رہائی کے لیے میں تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ محمود خان اچکزئی یا کوئی بھی لیڈر ہو وہ آگے کچھ کرے گا. عمران خان نے تبھی رہا ہونا ہے جب عمران خان چاہے گا کہ اس نے رہا ہونا ہے. لیکن جو عوامی ایشوز ہیں، عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، کچھ بھی کہہ لیں عوامی ایشوز کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے تھے. کوئی نہ کوئی ٹویٹ آ رہا تھا، کوئی مطلب کوئی پریس ٹاک ہو جاتی تھی، کچھ ہوتا تھا. اب وہ تحریک انصاف کے جو ایک دفتر ہوتا ہے اطلاعات کا، وہ بھی بالکل خاموش ہیں، ادھر سے بھی کوئی چکر نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی نیا بندہ لگایا. یہ بھی ایک کرائسس ہے نا. یعنی آپ کی اطلاعات میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ سزا یافتہ ہیں. بھئی وہ سزا یافتہ ہیں تو کوئی اور اپوائنٹمنٹ کر دی جائے. پنجاب کے اندر وہ عالیہ حمزہ ہوتی تھیں، وہ سزا ہوئی، گرفتار بھی ہو گئیں، کوئی ان کی جگہ پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. جو باقی مختلف ریجنز کے جو صدور تھے سزا یافتہ ہیں، تو جی ان کو تو سزا ہوئی ہے، ہٹاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. کام کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. یہ ہم ود ان پی ٹی آئی بات کر رہے ہیں. بٹ اپوزیشن لیڈر جب اس کی تقرری نہیں ہو رہی تھی، بڑے بڑے ہم نے دیکھا کہ ایونٹس ہو رہے تھے، پریس ریلیزز آ رہی تھی، پریس کانفرنس آ رہی تھی، اچکزئی صاحب متحرک تھے. کیا مقصد صرف اپوزیشن لیڈر بننا تھا؟ اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کرنا ہے وہ خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں اگر میں اس بات ایک میں نے دیکھا، وہ سوری قطع کلامی کے لیے معذرت، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے ناراض ہو گئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہے. اچھا، اگر وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے ناراض ہو گئے ہیں تو پھر وہ عمران خان کے ساتھ یہ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، وہ عوامی پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. بھائی ناراض ایک مجھے اور بات کی سمجھ نہیں آتی، عمران خان نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا ان کو، اور یہ سیم ایشو جو ان کا ہے نا، یہ سیم ایشو سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ہے. ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ میں کہتے ہیں جی پارٹی میں ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا، پھر سیکرٹری جنرل کی بات کے ریزائن دیں، کسی اور کو آنے دیں. پھر بھائی اگر آپ کی پارٹی میں کوئی نہیں مانتا تو آپ نوٹیفکیشن کرو نا، فارغ کرو. ایک آپ کو یاد ہوگا وہ آیا تھا کہ تمام فیصلے سلمان اکرم راجہ کریں گے، ایسے ہی ہاں، وہ پولیٹیکل کمیٹی بنانے کے والے سے، اس کے بعد بھی ہاں بن گئی نہیں، وہ ایز اے سیکرٹری. ہاں ظاہر ہے سیکرٹری جنرل، تو اگر کوئی ان کی بات نہیں مان رہا تو شوکاز نوٹس دے کے فارغ کریں، وہ نہیں کرتے. یعنی اچھا ان کی پارٹی کے اندر دیکھیں جس کا دل کرتا ہے، ایسے عجیب و غریب رنگ برنگے قسم کے انقلابی پی ٹی آئی کے اندر نکل کے آئے ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے نا کہ آپ آئیں قیادت کو ٹھوکنا شروع کر دیں، اور جن باتوں کے اوپر ٹھوکا جا رہا ہوتا ہے ذرا ہمارا وہ مدعا نہیں ہے. ہم اپوزیشن لیڈر، عوامی ایشوز، اس کے اوپر اپوزیشن کی خاموشی، یہ ہمارا مدعا ہے. لیکن کوئی شو کاز نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، تو پھر کریں گے کیا؟ سر اس وقت تو دو چیزیں ہیں نا، مزاحمت تو کر نہیں رہے اچکزئی صاحب، بالکل بھی نہیں کرنا ہے. زیرو مزاحمت ہے، زیرو مزاحمت ہے اس وقت اچکزئی صاحب کی طرف سے. یہ جتنے ہم نے عوامی ایشوز گنوائے ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب مفاہمت کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب تو یہی مفاہمت کر رہے ہیں نا، بات چیت کر رہے ہیں ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے اس اوپر چلے گئے ہوں، ضروری تو نہیں ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کر رہے ہوں. اچھا مفاہمت کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وہ جسے کہتے ہیں کہ گوڑ سے کوئی مار رہا ہے تو زہر ضروری دینا ہے. اگر آپ کی
مزاحمت آپ مفاہمت کے لیے بھی کرتے ہیں نا. باقی مزاحمت سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بندوقیں لے کے آنا ہے اور کسی کو مار دینا ہے. مزاحمت یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں متعلقہ لوگ، آپ کو سنیں کوئی چیزیں جو وہ مفاہمت کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس مفاہمت میں کیا یہ بھی شرط ہے کہ آپ نے عوامی ایشوز پہ نہیں بولنا؟ ہم جو عوام کے ساتھ حکومت کر رہی ہے اس کے اوپر آپ نے نہیں بولنا، حکومت کی کرپشن لوٹ مار کے اوپر آپ نے نہیں بولنا، آپ نے آئی پی پی پہ نہیں بولنا، جو اس وقت کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ نہیں بولنا، جو سولر پالیسی ہے اس کے اوپر آپ نہیں بولنا، جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر آپ نے نہیں بولنا، جو عوام کے ساتھ تباہی اور بربادی پھیلی جا رہی ہے اس پہ نہیں بولنا، جو گھر امام بری ہوا اور یہ سارے گرائے جا رہے ہیں اس پہ نہیں بولنا، جو اسلام آباد کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں، جو درختوں کا قتل عام ہے اس پہ. مطلب یہ بھی کیا اس پیکج میں شامل ہے؟ ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مفاہمت ہو رہی ہے سر، اگر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور وہ اچھی چل رہی ہے، اللہ کرے ہم تو دعا کریں کہ اچھی چل رہی ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا ساتھ کی بات بڑی اچھی چل رہی ہے، کوئی ایک چیز اس کا سی بی ایم تو ایک تو بتا دینا کہ سی بی ایم ہو گیا، کہ عمران خان سے دیکھیں ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اب ملاقات ہو گئی ہے بہنوں کی، ڈاکٹر تک رسائی نہیں تھی وہ ہو گئی ہے، عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے وہ ہو گئے ہیں، بشرا بی بی کو دیکھیں فیملی کو بھائی منگل کو ملنے نہیں دیا گیا جو ملاقات. آپ نے یہ بات کی نا تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اگر ان کی بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے چل رہی ہو، حکومت سے چل رہی ہو، کسی سے بھی چل رہی ہو، اگر وہ عوامی ایشوز کے اوپر خاموش ہیں تو میری طرف سے بھاڑ میں، عام آدمی ہوں پاکستان کا میں، تو میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، جو مرضی مذاکرات کرتے رہیں، مفاہمت کرتے رہیں، مزاحمت کرتے رہیں، میرا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ میرے ایشوز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو لاکھوں ووٹ لے کے عوام نے جس طریقے سے ان لوگوں کو ووٹ دیے تھے. اچھا چلو ویسے یہ بھی بات ہے نا کہ صرف محمود خان اچکزئی کا ٹھیکہ تو نہیں ہے، برشر گوہر، بڑے بڑے ترب خان جو کسی دور میں ہم نے دیکھا وہ ادھر کھڑے ہوتے تھے. یار نہیں میں دیکھیں بیسٹ گور صاحب کو عمران خان نے جو چیئرمین لگایا نا اس کی بہت ساری کچھ اور وجوہات ہیں، لیگل بھی ایشوز تھے، باقی چیزیں یار کوئی اور بندہ نہیں. مزاحمت کے لیے عمران خان نے اب چکزئی صاحب کو لگایا مزاحمت کے لیے، یا انہوں نے کہا بات چیت. 6 مہینے میں نہ وہ مزاحمت کرتے ہوئے میں نظر آئے ہیں. یار میری صدیق جان میری بات سنیں، عوام کو درپیش ایشوز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا ذمہ نہیں ہے محمود اچکزئی صاحب کا، عوام کو درپیش ایشوز کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے 80 کے قریب جو ایم این ایز ہیں سارے کو ان کے کسی نے منہ چوسیاں لی ہوئی ہیں سب نے، مطلب وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اچھا ایک عوام کے ایشوز دیکھیں، اس میں آپ محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں نا، عمران خان اختیار دے دیا، وہ کسی کو بھی فارغ کر سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ کہا نہیں کیا یہ فارغ ہے، اور عمران خان اس کو آن کریں گے، ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کرتے. سیکرٹری جنرل پارٹی کا ہے وہ بھی کسی کا احتساب نہیں کرتا، کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا. پارلیمانی لیڈر صاحب ہیں شاہد خٹک صاحب، وہ بھی روس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری کوئی نہیں سنتا. تو بھائی کیا کیسے چیزیں چلیں گی؟ اب نہیں یار رک جائیں، میں ایسے نہیں جائیں گا آپ کو. محمود اچکزئی صاحب نے ایک دن کہا تھا کہ پارلیمنٹیرینز ادھر آ جائیں سارے اڈیالہ، یاد ہے آپ کو؟ بالکل. گئے تھے پارلیمنٹیرینز؟ نہیں. محمود اچکزئی صاحب کی بات مانی تھی؟ نہیں. کیا کرتے محمود اچکزئی اس کے بعد؟ اس کے بعد وہ ایک رپورٹ جاری کرواتے کہ میں نے کہا تھا تمام ایم این ایز کو کہ آؤ، یہ 10 15 20 آئے اور یہ 60 نہیں آئے، اور اس کے بعد اس کو پبلک کر دیتے. بس یار دیکھیں، اگر آپ کو عمران خان نے دیا ذمہ داری اور آپ وہ ذمہ داری آپ رس کے بیٹھ گئے ہیں کہ میری کوئی بات نہیں مانتا، او بھائی آپ کی بات اگر پی ٹی آئی کے 80 ایم این اے نہیں مانتے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کیوں سیریس لے گی؟ بھائی آپ کو یہ نظام کیوں سیریس لے گا؟ آپ کو تو وہ کبھی بھی سیریس نہیں لیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان سے اب جب ملاقاتیں بحال ہوں گی نا، میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان مزید ایسی قومی اسمبلی میں رہے گا جس قومی اسمبلی میں رہنے سے کچھ بھی نہیں نکل رہا. مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے تو ملاقاتیں بحال نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اور مجھے کیونکہ ملاقات بحال ہوئی تو یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے خطرناک ہو گئی. میں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے ملاقاتیں اس نظام سے زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے خطرناک ہے. انہیں پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہمیں آگے پیچھے کر دے گا، تو نہ ہی وہ ملاقاتیں تو اچھا ہے. میں ایک اور چیز ہے نا، دیکھیں اللہ کرے کہ جو بات چیت اچکزئی صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے چل رہی ہو وہ سیریس ہو اور وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھی ہو. اللہ کرے، ہماری دعا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کو یہ کوئی تصادم کی طرف جائیں، لیکن کوئی تو سی بی ایم نظر آنا چاہیے تھا نا. کہ اچکزئی صاحب کہتے کہ میں اب ظاہر ہے کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ ہیں مجھے پتہ ہیں، وہ پھر اچھا نہیں لگتا کہ کل کو آپ تنقید کرتے ہوئے وہ آف دا ریکارڈ چیزیں بھی آپ جو ہے وہ کر دیں، تو اس سے آپ کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ جب پھر وہ میں مطلب میرے پاس مجھے تو پتہ ہے نا کہ کتنا یہ حکومت سیریس لیتی ہے اچکزئی صاحب کو. ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے سر کہ کوئی ایک چیز تو اچکزئی صاحب کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی میں انگیجمنٹ ہوئی ہے، عمران خان کا معاملہ تو ظاہر ہے آخری سٹیپ ہوگا، تو یہ ہوا ہے کہ
51-52 جو بے گناہ ورکرز ہیں نا گجرانوالہ والے، جن کو 3 سال ہو گئے ہیں قید میں، 5-5 سال کی سزائیں ہیں اور ان کی ضمانتیں نہیں لگیں، ان کو اگلے ہفتے ضمانت مل جائے گی، بات ہو گئی ہے. کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ کیسے ضمانتیں ملیں گی. ٹھیک ہے، وہ کہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کو ایٹ لیسٹ ہاسپٹل، وہ ہاسپٹل اب شفٹ ہوئے ہیں، وہ بھی مطلب ہاں میں اب تو چلو ہو گئے نا، مطلب ٹائملی ہوتا ٹریٹمنٹ یعنی ان کا ٹھیک ہے. ہوتا نا. وہ کہتے جی کر دیا تو ختم. وہ یہاں تک آ جاتا کہ جی اعجاز چودھری صاحب کو ان کے گھر کو سب جیل قرار دے ہاں. دیا اور وہاں پہ وہ شفٹ ہو رہے ہیں. چلیں جی اب میں نے یہ کروا دیا ہے ان کہ کے کیسز لگ جاتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جناب کیسز، یہ ہے کہ جی یاسمین راشد صاحبہ جی فلان، کوئی ایک چیز تو آپ بتاتے نا. اچھا زئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حکومت کو کہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل پرائسز ہے نا اس کے مطابق پاکستان میں کم کرو، پیٹرول میں بھی زیرو کرو، ورنہ تمہاری ایسی کی ایسی. اور میری انہوں نے بات مان لی اور دیکھو انہوں نے. سر کوئی چیز نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ثاقب بشیر صاحب نے نا ٹویٹر کے اوپر ایک ٹائم لائن جاری کی کہ القادر کیس کس تاریخ کو دائر ہوا، پہلی سماعت کب ہوئی، دوسری کب ہوئی، 10ویں کب ہوئی، 15ویں کب ہوئی، کس سماعت پہ کیا ہوا. اس پہ جج صاحب نہیں تھے تو اس پہ نیب پروسیکیوٹر نہیں تھا تو اس پہ یہ مسئلہ تھا تو اس پہ یہ مسئلہ تھا. سارا ثاقب بشیر صاحب نے ایز اے جرنلسٹ اپنی ذمہ داری پوری کی. جن لوگوں کو 30 کروڑ سے زیادہ فیسیں ملی ہیں، کیا یہ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ وائٹ پیپر جاری کرتے، وہ ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ جاری کرتے، وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے کہ یہ ہو رہا ہے عمران خان کے کیسوں میں. اور ایک بار جسٹس جائیہ خان کی عدالت میں اوپن کورٹ میں جا کے کہتے جسٹس جائیہ خان صاحب آپ جسٹس ڈوگر صاحب کو لے کے آئے تھے، آپ نے رپورٹرز سے ملاقات میں کہا تھا کہ سیلیبریٹ کرو، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ میں ایک پنجابی بولنے والے جج کو اسلام آباد کورٹ لے آیا ہوں. یہ کر رہا ہے آپ کا پنجابی بولنے والا جج جس کو آپ لے کے آئے تھے کہ وہ ضمانت کی درخواست کے اوپر آرگومنٹ سٹارٹ نہیں ہو سکے، 16 ماہ ہو گئے. یہ کر رہا ہے سر. آپ جوڈیشل پالیسی بنانے کی کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں سر، وہاں پہ یہ پالیسی بنائیں. بتاتے کہ یہ ہماری خواتین قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بتاتے کہ آپ جیل کے اوپر آپ بڑی ریفارمز کے آپ نے دعوے کیے تھے کہ آپ جیل کے اندر پتہ نہیں کوئی وہاں پہ سلینا اور میرٹ جیسی آپ سہولیات دے دیں گے. یہ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ کہ ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. جوڈیشل کمیشن بنائیں. کوئی بات نہ، وکیل کچھ کر رہے ہیں، نہ آئی ایل ایف کچھ کر رہی ہے، نہ پارٹی کچھ کر رہی ہے، نہ ایم این اے کچھ کر رہی ہے، نہ ایم پی اے کچھ کر رہے ہیں، نہ ٹکٹ ہولڈر کچھ کر رہے ہیں. کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. تحریک تحفظ پاکستان بھی کچھ نہیں کر رہی. تو بس ٹھیک ہے پھر میں نے تو ایک بات کہی ہے کہ کرنا یہ چاہیے اچکزئی صاحب کو، اچکزئی صاحب، سہیل آفریدی صاحب، گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ اکٹھے بیٹھیں، علامہ صاحب بھی پانچوں، اور کہیں کہ جی مزاحمت نہیں ہو سکتی، نہ ہمارے اندر سکت ہے. اور وہ جو باتیں اپنی میٹنگز میں کرتے ہیں نا کہ عوام نہیں نکلے گی، تو اس میں یہ بیٹھ کے کہیں کہ نہ عوام نکلنے کو تیار ہے، نہ ہماری ابھی عمریں ہیں مزاحمت کرنے کی، نہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے مزاحمت کی، نہ ہم مزاحمت کے لیے تیار ہیں، مفاہمت کے لیے اسٹیبلشمنٹ مان نہیں رہی. تو بس مسجدوں کا رخ کریں، جائیں مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں بیٹھیں، اللہ سے دعا کریں کہ معجزہ ہی ہو جائے تو ہو جائے، اور کچھ نہیں ہے. تو بس بات ختم ہو جائے گی، ان سے کوئی سوال ہی نہیں کرے گا. اور لوگ، میں آپ کو بتاؤں، جس دن یہ کام کر دیا اچکزئی صاحب نے، سہیل آفریدی نے اور ان سب نے بیٹھ کے جس دن یہ کام کر دیا، اس دن سے لوگ ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ یار سچ تو بولا ہے نا. لوگ سچ سننا چاہتے ہیں، لوگ ڈرامے بازیاں نہیں دیکھنا چاہتے، لوگ اداکاریاں اور فنکاریاں نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں یار آپ سچ بولے نا کہ بھئی امریکہ ساتھ ہے پاکستان کی حکومت کے، دنیا کے اندر آپ انسانی حقوق نام کی چیز کوئی نہیں رہی، اور اس لیے بس اللہ سے ہی ہے، اللہ کو معجزہ کر دے اور اس کے لیے مسجدوں کا رخ کریں، دعا کریں. لوگ ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ سچ بول رہے ہیں. بہت شکریہ صدیق جان صاحب، ویلکم. آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. دو اہم ترین ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. صدیق جان صاحب، ایک تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے، بلکہ آپ نے اور رضوان غلزئی صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو دوبارہ ہدایات دی ہیں کہ آپ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں. ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا یہ بھی چند دن پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ شاید تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ ہمیں جتنی بھی قائمہ کمیٹیاں ہیں ان قائمہ کمیٹیوں کے اندر ہمیں واپس جانا چاہیے، اور انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ آپ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اتنی بڑی خبر سامنے نہیں آئی کہ نہ تو اگر پارٹی کو آگاہ کیا گیا تو پارٹی نے ڈسکس نہیں کیا، یا چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ رضوان غلزئی صاحب کی خبر ہے، اور رضوان غلزئی صاحب کی خبر کو دیے ہوئے اب جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو 24 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں. جی. ان 24 گھنٹوں میں میں نے نہیں دیکھا کہ بیرسٹر گور صاحب نے ابھی تک جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ ٹویٹ کر کے کہا ہو کہ یہ خبر درست نہیں ہے. نہ ہی میں نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا ہو کہ یہ خبر درست نہیں ہے کہ عمران خان نے استعفوں کا کہا ہے کہ استعفے دے دیں. سلمان صفدر صاحب نے بھی نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر کو ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے استعفوں والی خبر کا نہیں کہا کہ غلط ہے. میں نے کوشش کی کہ میری علیمہ خانم صاحبہ سے بات ہو جائے کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے یا نہیں ہوئی، میری بات نہیں ہو سکی ان سے.
کیونکہ جو رضوان گلزئی صاحب ہیں ان کا جو سورس ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے، اور بلکہ وہ سورس تو یہ بھی کہتا ہے کہ اسی وجہ سے عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، کہ جب بہنوں کی ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے عمران خان یہ کہہ دیں گے اور بہنیں تو کمپرومائز نہیں کریں گی. وہ تو میڈیا کے سامنے آ گئی. ہاں اس وقت نا تحریک انصاف پریکٹیکلی عمران خان سے بغاوت کر چکی ہے، تحریک انصاف کی قیادت پریکٹیکلی. مثلا عمران خان کہتے ہیں کہ جا کے عدالتوں میں بیٹھ جاؤ، وکیلوں کو کہتے ہیں، وکیل نہیں بیٹھتے. وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ تمہیں کس بات کا پتہ ہے، ہمیں بہتر پتہ ہے کہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے. عمران خان کہتا ہے کہ عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرو، وہ کہتے ہیں خان صاحب آپ کو کیا پتہ ہے عوامی ایشوز، چھوڑیں. عمران خان کہتے ہیں کہ مزاحمت کرو، عمران خان کہتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس نہ چلنے دو، وہ کہتے ہیں خان صاحب آپ کو. پی ٹی آئی کا اس وقت عوامی ایشو سے ایک ڈسکنیکٹ ہے، مکمل طور پہ ڈسکنیکٹ ہے. اپوزیشن ہے جو بالکل ڈسکنیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں نا، کل آئل پرائسز بڑھنی ہے یا نہیں بڑھنی، جو بھی فیصلہ ہونے. آپ نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف نے کہیں پہ حکومت کو یہ کہا ہو کہ اگر تم نے بڑھائی تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے ایک سال میں حکومت 1000 ارب سے زیادہ پیٹرولیم لیوی اکٹھی کر چکی ہے عوام سے. پیٹرولیم لیوی 1000 ارب سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور اب تو میرا خیال ہے وہ کوئی یہ پچھلے عرصے میں جتنے، اب تو میرا خیال ہے 1500 ارب ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. 1500 ارب روپیہ حکومت عوام کی جیبوں سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں نکال چکی ہے. تو اگر کہیں اب حکومت اور کچھ نہ کرے، پیٹرولیم لیوی ختم کر دے. کہیں آپ نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے آ کے کہا ہو حکومت کو کہ تم پیٹرولیم لیوی اور بڑھا کے دکھاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، یا انہوں نے آ کے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم لیوی ختم کرو ورنہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم لوگوں کو نکالیں گے. جب 34% آئل پرائسز گری، کیا پی ٹی آئی نے یا تحریک تحفظ پاکستان نے آ کے کہا حکومت کو کہ 34% انٹرنیشنل مارکیٹ میں گر گئی ہوں، اس کے مطابق پاکستان میں یہ قیمت ہونی چاہیے؟ نہیں کہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا. اچھا ایک اور بات ہے، سب ایک سوال کرتے ہیں کہ آخر کیوں نہیں عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں، اچھا زئی صاحب، علامہ صاحب، سہیل آفریدی صاحب، گوہر صاحب، سلمان کمراجہ صاحب ایک کمرے میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ بالکل کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ اور سب متفقہ رائے عمل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کی آپس میں بول چال ہی نہیں ہے. بالکل بول چال نہیں ہے، ایک دوسرے کا نام سننے کے روادار نہیں ہیں. کئی ان میں سے لوگ آپس میں بہت غلط فہمیاں ہیں، نفرت ہے، دشمنی ہے، مخالفت ہے، اور اس سب کو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عمران خان کو اور ملک کو. جیل میں تو عمران خان پڑا ہے نا، باہر تو ہارے کی ضد بھی ہے، انا بھی ہے، اپنا قبلہ بھی ہے، سب کے مطلب اور چلے عیاشی نہیں لگی ہوئی تو آزاد تو ہے نا. ٹھیک ہے. اور پھر جب عمران خان صاحب کی بہنیں کہتی ہیں کہ اڈیالہ کے باہر ہو تو اس پہ بھی اعتراض ہے. میں کہتا ہوں چلیں آپ کو مطلب اچھا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے نا کہ اڈیالہ کے باہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے، چلیں اس سے مان لیتے ہیں کہ باہر جانے کا فائدہ نہیں ہے. آلٹرنیٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ آلٹرنیٹ بتائیں نا. یا ایک چھوٹا سا میں آپ کو کاؤنٹر کروں گا. ایک چیز تو یہ بھی ہے نا کہ بھائی پورے ملک میں جب آپ کو کہیں پر ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جا رہی، کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پنجاب میں تو بالکل نہیں کرنے دی جا رہی یا وفاق میں نہیں کرنے دی جا رہی، ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہفتے کے اندر 2 دن تو یہ ہیں کہ آپ اڈیالہ کے باہر ایک اچھا ایونٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان کہتا ہے عدالتوں میں وکیل جا کے بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھتے. نواز شریف کا ایک کیس تھا، نواز شریف کا کیس نہیں تھا، مطلب اس میں ظاہر افیکٹ نواز شریف ہو رہا تھا، 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی یا 5 سال کے لیے ہوگی، یہ معاملہ تھا. اچھا. اس دن مجھے یاد ہے کہ نون لیگ نے بڑے بڑے وکیل رہنما جو وائس چیئرمین رہے بار کونسلز کے، پاکستان بار کونسل کے ماضی میں، اور دوسرا سپریم کورٹ کے جو صدور رہے، اور بڑے بڑے وکیل رہنما اکٹھے کر کے اور نون لیگ لے آئی تھی کمرہ عدالت کے اندر. اچھا. کہ جی آپ یہ فیصلہ یوں نہ کریں، یوں کریں. پی ٹی آئی کے بڑے بڑے وکیل آخری بار آپ نے کبھی سنا ہے کہ جسٹس ضیاء خان کے سامنے گئے ہوں کہ سر آپ جسٹس ڈوگر کو لے کے آئے تھے اور وہ یہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، عمران خان کی ضمانتیں نہیں لگ رہی. عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں گئے ہوں کہ عمران خان کہ ہمارے بے گناہ ورکرز کے کیسز نہیں لگ رہے، کوٹ لکھپت جیل کے سیران کے کیسز نہیں لگ رہے، وہ حسان نیازی اور جاوید اکرم اور بریگیڈیئر جاوید اکرم اور باقیوں کے کیسز نہیں لگ رہے. آخری بار آپ نے کب ان کو سنا؟ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے گوہر صاحب کو کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا آئینی بینچ کا کہ ملٹری کورٹس کے کنوکٹڈ سویلینز کو اپیل کا حق دیا جائے، قانون سازی کی جائے، وہ نہیں کی پارلیمنٹ نے. اس کے اوپر کوئی آپ نے سنا ہے کو بات ہو رہی ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں آئے جہاں پر عمران خان کے کیسز ہوتے ہیں. حامد خان صاحب نے جن کو جتوایا پی ٹی آئی کے ووٹوں سے بار ایسوسیشنز کو، انہوں نے کیا کر لیا ہے. اور اصل جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ
میں یہ بات بھی بار بار کر چکا ہوں کہ جب کوئی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے نا تو اس کا ایک وار روم ہوتا ہے جس میں ہر وقت چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. پی ٹی آئی حالت جنگ میں وار روم ہی نہیں ہے, کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کا نام سننے کے روادار نہیں ہے. اتنی نفرت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اتنی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہیں ہوگی جتنی پی ٹی آئی والوں کی آپس میں ہے. وہ اس کے خلاف خبریں فیڈ کرتا ہے, وہ اس کے خلاف فیڈ کرتا ہے, وہ اور کرتا کوئی بھی کچھ نہیں ہے. تو چیزیں الٹیمیٹلی سفر کون کر رہا ہے؟ عمران خان. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عمران خان اور پاکستان کا.